नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 72 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। वक़ालत और कहा, ताइफ़तुन एक गिरोह ने, मिन अहलिल किताब अहले किताब में से, आमिनु ईमान ले आओ, बिल्लज़ी उस किताब के साथ, उनज़िला जो उतारी गई है, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, आमनु जो ईमान वाले हैं, वजहन नहारी सुबह के वक्त, वकफुरु और इनकार कर दो, आखिरहु उस दिन के आखिरी हिस्से में, यानी शाम के वक्त, लअल्लहुम शायद कि वो मुसलमान, यरजिऊना बरगश्ता हो जाएं या लौट आएं इस्लाम से। यहूदी जब दलाइल के मैदान में शिकस्त खा चुके तो उनके रुअसा ने लोगों को दीन हक से बरगश्ता करने के लिए एक गहरी साजिश से काम लेना चाहा। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई तदबीर कारगर साबित नहीं होती तो अब यूँ करेंगे कि अपने चंद ख़ास चेले मुसलमानों के पास भेजेंगे जो वहाँ जाकर अपने मुसलमान होने का ऐलान करेंगे। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद वो मुर्तद हो जाएंगे और इसका खूब चर्चा भी करेंगे कि इस्लाम कबूल करने के बाद हमें इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को करीब से देखने का मौका मिला है और उनके ऐसे उजूब और कोताहियाँ हम पर आश्कारा हुई हैं कि हम इस दीन को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं जिसको हमने कुछ अरसा पहले बड़े शौक़ और बड़ी मोहब्बत से कबूल किया था। और इसका असर ये होगा कि वो लोग कि जो आज धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं वो ठिठक कर रह जाएंगे और वो एक बार फिर ये सोचने लगेंगे कि जिस दीन को उसके मानने वाले एक एक करके छोड़ रहे हैं वो सच्चा दीन नहीं है। यहूदियों की ये साजिश बड़ी ही ख़तरनाक थी और नफ्सियाती तौर पर इसका बहुत बड़ा और बुरा नतीजा निकलने वाला था, लेकिन हमारे दाना व बीना रब ताला ने उनकी इस साजिश को पहले ही नुमायाँ करके मुसलमानों को होशियार कर दिया और इस तरह यहूदियों की ये गहरी चाल नाकाम होकर रह गई, वरना उनकी सरतोड़ कोशिश थी कि वो किसी तरह मुसलमानों को इस्लाम से बरगश्ता करके वापस यहूदियत और नसरानियत में ले आएँ। इसलिए वो उनसे कहते थे कि सुबह सुबह के वक्त इस्लाम कबूल कर लिया करो और जब शाम हो तो इनकार कर दिया करो कि हमने पूरा दिन इस्लाम में गुजारा, पैगंबर इस्लाम के साथ और उनके असहाब के साथ गुजारा, लेकिन वो बड़े ही गलत लोग हैं, इसलिए हम इस दीन को छोड़ने पर मजबूर हैं और हम इसका इनकार कर रहे हैं। अगली आयत, वला तुमिनु और ना तायीद करना तुम या ना बात मानना तुम। वैसे तुमिनु का लफ्ज़ी माना ईमान लाना होता है, तो यहाँ पे इसका माना हम कर रहे हैं कि तुम तायीद नहीं करना या बात नहीं मानना, इल्ला सिवाय लिमन उस शख्स के ताबेया जो पैरवी करता हो दीनकुम तुम्हारे दीन की। कुल फरमा दीजिए, इन्ना बेशक खुदा हिदायत हुदल्लाहि अल्लाह ही की है, यानी हिदायत तो वही है जो अल्लाह ने हिदायत दी है। अन ये के युता से पहले ला मुक़द्दर है कि ला युता नहीं दिया गया, अहदुन किसी एक को भी, मिसल मा उसके, ऊती तुम जो तुम्हें दिया गया है, यानी ये बात भी तुम नहीं मानना कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है इस जैसा या इसकी मिसल किसी और को भी दिया गया है। औ या युहाजुकुम कोई हुज्जत ला सकेगा तुम्हारे खिलाफ, इंद रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास। कुल आप फरमा दीजिए, इन्ना बेशक फ़ज़ला फ़ज़ल बियदिल्लाहि अल्लाह के हाथ में है, युअती है देता है वो फ़ज़ल, मन यशाउ जिसे चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन बड़ा ही वसअत वाला, अलीमुन इल्म वाला है। अक्सर मुफस्सिरीन इकराम ने इस आयत को, ये जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 73 है, इसको पूरे कुरान की मुश्किल तरीन आयत शुमार किया है और इसमें जो मुतअद्दिद जुमले हैं उनके बाहमी ताल्लुक़ पर बड़ी तवील बहसें भी की गई हैं, लेकिन अल्लाह ताला रहम फरमाए इमाम अबू अब्दुल्ला क़र्तबी पर के जिन्होंने इस आयत को बिल्कुल आसान बना दिया है। वो फरमाते हैं कि इस आयत में कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि, ये जो जुमला है ये जुमला मोतरज़ा है और दूसरे सब जुमलों का ताल्लुक़ ला तुमिनु से है। तो इस सूरत में इस आयत का मफ़हूम ऐसे होगा कि रुअसाए यहूद ने अपने उन चेलों को जिन्हें उन्होंने इस साजिश के लिए तैयार किया था
انہیں یہ 3 باتیں بڑی ہی مہارت سے ذہن نشین کرا دی تھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دین کے ماننے والوں کے بغیر کسی کی بات تم مت ماننا، اور دوسرا جو یہ کہا کہ اَن یُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِیتُم، کہ جن انعامات خداوندی سے تمہیں سرفراز کیا گیا ہے وہ کسی دوسری قوم کو مرحمت نہیں کیے گئے۔ اور تیسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ او یحاجوکم عند ربکم، کہ یعنی تم بالکل مطمئن رہو کہ قیامت کے دن بھی تم پر کوئی حجت قائم کر کے تمہیں شرمسار نہیں کر سکے گا۔ یہ باتیں ان کے ذہن نشین کرنے کے بعد ان کو اس خطرناک سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اہم فریضہ انہیں سونپا جاتا تھا، اور علم نفسیات کے ماہر جو ہیں وہ ان کی اس وسعت نظری کی داد دیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ اور یہود کو یہ اندیشہ بھی تھا، اور وہ کوئی بے جا بھی نہیں تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جو ہمارے پڑھائے ہوئے لوگ جا رہے ہیں مسلمانوں کے پاس جا کر یہ کہیں انہی کے بن کر نہ رہ جائیں، جیسے ان کا بارہا کا یہ مشاہدہ بھی تھا، اور دوسروں کو اسلام سے برگشتہ کرتے کرتے کہیں وہ اپنوں سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اس اندیشے کی پیش بندی انہوں نے بڑی ہی سوجھ بوجھ سے کی، ان کے دل و دماغ کو ایسے قالب میں ڈھالنے کی ماہرانہ کوشش کی کہ جس کے بعد اس قسم کے خطرات کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کے مذہبی عصبیت کو ہوشیار کیا اور انہیں یہ نہ مانو کا سبق یاد کرایا۔ اس کے بعد ان کی قومی نخوت اور نسلی برتری کے احساس کو ہوا دی گئی کہ خدا کی سارے مخلوق میں تمہیں اس کے پیارے اور لاڈلے ہونے کی وجہ سے جو انعامات تم پر کیے گئے ہیں وہ کسی دوسری قوم پر نہیں کیے گئے، اس لیے جب تم تمام اقوام عالم سے افضل اور اعلیٰ ہو تو تم کیوں کسی دوسری قوم کی دعوت کو قبول کرو کہ جو تم سے کم تر ہیں۔ اب بھی ایک گوشہ باقی تھا کہ جس طرف سے ان کی اس ہٹ درمی اور تعصب پر بات ہو سکتی تھی، اور وہ تھا روز قیامت کی باز پرس کا خوف۔ اس کو یہ کہہ کر انہوں نے محفوظ کر دیا کہ یقین مانو کہ قیامت کے دن بھی تم ہی سرخرو ہوگے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے باعث تمہیں قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ اس طرح انہیں ذہنی اور روحانی طور پر بھی اسلام کے خلاف اس گھناؤنے جرم کے ارتکاب کے لیے مستعد کر دیا گیا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ علامہ قرطبی کی اس تفسیر کے بعد اس آیت کا مفہوم اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ ان پر پیش تعویلات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی نبوت کسی کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ حکیم علیم جس کو اس بار امانت کے اٹھانے کے اہل دیکھتا ہے تو اس کو اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس سے یہود کے اس دعوے کی بھی تردید کر دی گئی ہے کہ نبوت صرف اولاد اسحاق علیہ السلام کی میراث ہے اور بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل فضل والا ہے، عظیم بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے من ایسا شخص بھی ہے ان اگر تأمن ہو امین بنائے تو اس کو بقنطار ایک ڈھیر سونے چاندی کا، یؤدیہ تو لوٹا دے گا اس کو الیکا تیری طرف۔ ومنہم اور بعض ان یہودیوں میں سے من ایسے بھی ہیں ان اگر تأمن ہو تو امین بنائے اس کو یا امانت رکھے اس کے پاس بدینار ایک دینار یا ایک اشرفی، لا یؤدیہ نہیں لوٹائے گا اس کو الیکا تیری طرف الا مگر ما دمتا جب تک کہ تو علیہ اس کے اوپر قائمن کھڑا نہ رہے، یعنی جب تک تو اس کے سر پہ سوار نہیں رہے گا، بار بار مانگتا نہیں رہے گا، وہ ایک دینار بھی تجھے نہیں لوٹائے گا۔ ذالکہ یہ بددیانتی ان کی اس لیے ہے کہ بأنہم بے شک وہ قالو کہتے ہیں لیسا نہیں ہے علینا ہم پر فی الامیین ان پڑھوں کے بارے میں سبیل کوئی گرفت یا کوئی مواخذہ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، وہم حالانکہ وہ یعلمون جانتے ہیں اس بات کو۔ یعنی اہل کتاب میں بعض امانت دار لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر بھی امانت رکھوائے جائیں تو وہ بر وقت لوٹا دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے بددیانت بھی ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پہ رکھا جائے تو جب تک اس کے سر پہ کھڑے نہ رہو، اس سے روز مانگتے نہ رہو، وہ لوٹاتا نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، سبیل کا معنی ہے کہ سبیل کا معنی راستہ ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی حجت اور دلیل کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔
یہاں یہ حجت کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ یہودی آپس میں جب لین دین، عہد و پیمان اور خرید و فروخت کرتے تو اس وقت احکام خداوندی پر کم و بیش عمل کرتے، لیکن اہل عرب خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ عجیب قسم کا ہوتا تھا۔ ان سے خرید و فروخت کرتے وقت دھوکہ کرتے، وعدہ کر کے اس سے مکر جاتے، امانتوں میں خیانت سے وہ باز نہ آتے تھے، غرضے کہ ان کے ساتھ معاشرت میں اخلاق اور دین کے کسی ضابطے کی بھی پابندی نہیں کرتے تھے، اور اگر انہیں اس خیانت اور عہد شکنی اور بد معاملگی پر کوئی ملامت کی جاتی تھی تو بجائے نادم ہونے کے وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہمیں اپنی کتاب نے عرب کے ان بے علموں کے مال خرد برد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان کا یہ قول تو تورات اور حضرت کلیم پر بہت بڑا بہتان ہے۔ خداوند کریم تو انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ہر کسی سے معاملہ کرتے وقت دیانتداری، ایفائے عہد اور سچ بولنے کے اصولوں پر کاربند رہیں۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق مل گیا ہے کہ ہم جب جس کسی سے بھی معاملہ کریں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اس سے دیانتداری اور راست بازی سے ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ کسی کا کافر یا فسق، اس کے ساتھ فریب یا دھوکہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ بلا ہاں، من جس شخص نے اوفا پورا کیا بعہدہ ہی اپنا وعدہ، واتقی اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند فرماتا ہے متقین پرہیزگاروں کو یا تقوی کرنے والوں کو۔ ان الذین بے شک جو لوگ یشترون خریدتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے، و ایمانہم اور اپنے قسموں کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً قلیل یا تھوڑی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق نہیں کچھ حصہ ہوگا، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا اور نہ ہی یکلم کلام کرے گا، ہم ان سے، اللہ، ولا ینظر اور نہ ہی دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی پاک کرے گا انہیں گناہوں سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہوگا، علیم دردناک۔ یعنی کبیرہ گناہوں کی فہرست تو بہت ہی طویل ہے، لیکن ان میں سے عہد شکنی اور وعدہ خلافی پر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ کسی دوسرے گناہ کے لیے تجویز نہیں کی گئی۔ عہد شکنی کے لیے 5 سزاؤں کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ آخرت کی دائمی نعمتوں سے یکسر محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 کہ وہ رحمان و رحیم خدا اس سے بات بھی نہیں فرمائے گا۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس کی نظر لطف اور رحمت سے بھی وہ شخص محروم رہے گا جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ گناہ کی آلائشوں سے بھی اسے پاک نہیں کیا جائے گا۔ اور نمبر 5 کہ اس کے علاوہ اسے دردناک عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو کوئی شخص ایسے دل گردے کا مالک ہے کہ جو ان سزاؤں میں سے کسی ایک کو بھی برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے والی قوم اگر اس پر ہیبت اور پر جلال آیت کے بعد بھی اپنے وعدے کی پابند نہیں بنے گی تو پھر کب بنے گی؟ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی بیان کرتی جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے، لیکن جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو ایفا نہ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اور اس آیت میں بھی 2 وعدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ وعدہ کہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ اس کی بندگی اور فرما برداری کے متعلق کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو دونوں کے خلاف ورزی پر یہ وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اسے دیکھے گا نہیں، اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے آخرت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں اس کو ملے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص گناہ کے ارتکاب کی قسم اٹھاتا ہے، یعنی اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا یا شراب پیے گا یا ماں باپ کو وہ اذیت پہنچائے گا، جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تو اس وقت اس شخص کو اس قسم کا توڑ دینا لازمی ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، کیونکہ اللہ کا نام پاک نیکی پر برانگیختہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ کسی گناہ پر کسی کو اکسانے کے لیے۔ اگلی آیت، وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے، لفریقاً ضرور ایک گروہ ایسا ہے، یلوون کہ جو مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ تاکہ تم گمان کرو اس کو، من الکتاب کتاب میں سے، وما
ہوا حالانکہ نہیں ہوتا وہ من الکتاب کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا حالانکہ نہیں ہوتا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، وہم حالانکہ وہ یعلمون جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بعض علماء یہود کا یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ تورات کی جن آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا تھا، یا تو وہ اس کو ایسے لب و لہجہ سے پڑھتے تھے کہ اس کا مطلب بگڑ جاتا تھا، یا الفاظ اور اعراب میں رد و بدل کر دیتے تھے، یا ان آیات کا غلط مطلب لوگوں کو بتاتے تھے اور زبانوں کو مروڑ کر ایسے الفاظ اور ایسے انداز میں وہ بیان کرتے تھے کہ لوگ یہ گمان کریں کہ یہ کتاب میں سے ہی پڑھ کے سنا رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ لوگوں کو بولتے بھی تھے کہ یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ہوا من عند اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور ایسا کام وہ جان بوجھ کر کرتے تھے۔ اگلی آیت، ما کانا نہیں ہے مناسب لبشرن کسی بھی بشر یا انسان کے لیے ان کہ یؤتیا دے ہو اس کو اللہ کتابہ کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوت اور نبوت، ثم پھر یقولا وہ شخص کہنے لگے للناس سے لوگوں سے کونو بن جاؤ عبادن عبادت گزار لی میرے لیے، یا میرے بندے بن جاؤ یا میرے عبادت گزار بن جاؤ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن وہ تو کہے گا کونو بن جاؤ ربانیین اللہ والے، بما بوجہ اس کے کنتم تھے تم تعلمون سکھاتے کتابہ کتاب، وبما اور بوجہ اس کے کنتم تھے تم تدرسون پڑھتے، کہ تم لوگوں کو بھی کتاب پڑھاتے تھے اور خود بھی کتاب پڑھتے تھے۔ یعنی جس انسان کو اللہ تعالیٰ ان انعامات سے سرفراز کرتا ہے کہ اسے کتاب بھی دیتا ہے، حکومت بھی دیتا ہے، نبوت بھی دیتا ہے، تو وہ شخص کسی کو اپنی پرستش یا عبادت کی دعوت نہیں دے گا، بلکہ وہ تو سب کو یہی تلقین کرے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ ربانیون کا ایک معنی ہے تربیت نفوس، اصلاح احوال اور امور کا تدبیر کرنے والا۔ تو اب ربانیون کا مطلب یہ بنے گا کہ نوع انسانی کی صحیح تربیت اور ان کی اصلاح کرنے والا۔ تو یہاں پر عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا کا فرزند بھلا کیوں کر کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے تو تمہیں محض اللہ والا بننے کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، وہی تمہارا بھی رب ہے، وہی میرا بھی رب ہے، ہم سب نے اسی کی عبادت کرنی ہے اور اس کے سوا کسی کی نہیں کرنی۔ پھر تم کیسے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہو؟ حالانکہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے جسے تم دوسروں کو بھی سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو، اور پھر ایسے معاملات اور ایسی باتیں اور ایسے کام کرتے ہو، اور اس طرح کا تم نے دین اپنا رکھا ہے۔ حیرت ہے تم پر۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور وہ بندہ جس کو نبوت اور رسالت اور کتاب دی گئی، وہ نہیں حکم دے گا تمہیں ان یہ کہ تتخذوا بنا لو تم ملائکتا فرشتوں کو، والنبیین اور پیغمبروں کو، اربابا رب۔ یأمرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کے ساتھ، بعد اس کے اذ جب کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ یعنی کوئی نبی یا کوئی رسول یہ نہیں کہتا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو رب بنا لو۔ بھلا وہ ایسا کیوں کہے گا؟ وہ ایسا حکم تمہیں کیوں دے گا کہ تم کفر اختیار کر لو اسلام لانے کے بعد؟ تو یہ تمہاری اپنے ہی دماغ کی خرافات ہیں اور غلط سوچ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔